معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال أيضا في كتابه العظيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا حسین تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشق رسول جناب شرافت شفیقی جونپوری علیہ الرحمہ بارگاہ رسالت میں نذرانِ گلہائے عقیدت بسط آداب و محبت اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کہہ رہی ہے میری تمنا کہ در پہ حاضر غلام ہوگا. یہ کہہ رہی ہے میری تمنا کہ در پہ حاضر غلام ہوگا. درود روضے پہ میں پڑھوں گا، قبول میرا سلام ہوگا. اور انا لہا ان کے لب پہ ہوگا، ادب سے میں بھی کھڑا رہوں. انا لہا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ کی نہیں؟ انا لہا کا مطلب ہوتا ہے میں شفاعت کے لیے موجود ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری بخشش کراؤں گا. علماء سیاف حضرات نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا، قرآن پاک نے اس وقت کی جو منظر کشی کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا منظر ایسا خطرناک اور ہولناک ہوگا کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا.
माँ बेटे से दूर भागेगी, शौहर बीवी से दूर भागेगा। हर इंसान का उस वक्त हाल ये होगा कि कोई एक दूसरे को नहीं पहचान रहा होगा, एक दूसरे से बेनियाज होगा। हर गुनाहगार को एक शफी की तलाश होगी। काश ऐसे हौलनाक माहौल में कोई मेरे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत करवा देता। चुनांचे गुनाहगार इंसान, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ने पहला इंसान आपको तख्लीक फरमाया है। अल्लाह ने आपको सफ़ीउल्लाह का खिताब अता फरमाया है। आप अल्लाह के मुक़र्रब बंदे और पैगंबर हैं। आज मुझे आपकी ज़रूरत है। खुदा की बारगाह में मेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए शफाअत कर दीजिए, दरख्वास्त कर दीजिए कि परवरदिगारे आलम मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। ऐसा हौलनाक मंजर होगा क़यामत का। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो पहले इंसान हैं, जिनको अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह का खिताब अता फरमाया है, इरशाद फरमाएंगे उस गुनाहगारी इंसान से, नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। ऐ शफाअत के मुतलाशी गुनाहगार इंसान, मैं सफ़ीउल्लाह ज़रूर हूँ, लेकिन आज दिन रब के जलालो जबरूत के आगे मुझ जैसे इंसान को बोलने की जुर्अत व हिम्मत नहीं है। इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ और अपने गुनाहों की शफाअत करा लो। चुनांचे वो गुनाहगार इंसान अंबियाए किराम की बारगाहों में हाजिर होगा। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होगा। अर्ज करेगा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे हैं जिसके लिए खुदा बंदे कुद्दूस ने नमरूद की आग को गुलजार बना दिया था। आपकी जात वो जात है जिसने कुर्बानी अपने बच्चे की पेश की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में दुम्बा फिदिये के तौर पर भेज दिया था। आप वो हैं जिनको अल्लाह ने खलीलुल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया है। आप अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। आप रब की बारगाह में मेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए कह दीजिए, मेरी शफाअत कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिनको अल्लाह ने जिनके सर पर खुल्लत का ताज रखा है, इरशाद फरमाएंगे, नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। है गुनहगार इंसान, आज के दिन तो मैं रब के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। किसी और के पास जाओ, अपनी शफाअत करा लो। गुनहगार इंसान हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का खिताब अता फरमाया है। कलीमुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह से हम कलाम होने वाला, अल्लाह से बातचीत करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे बरगुज़ीदा नबी हैं कि अल्लाह ने उन्हें इजाजत दे रखी थी। ऐ मूसा, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो, जब चाहो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये मकाम और पैगंबरों को हासिल नहीं था, ये काम हजरत मूसा को मिला था। इतने महबूब थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ने उन्हें जब चाहे बात करने का उन्हें मौका था, बात कर सकते। लेकिन बात तो कर सकते थे, लेकिन हर जगह से बात नहीं कर सकते। एक जगह भी खास कर दी थी अल्लाह ने, या मूसा, मैंने तुम्हें अल्लाह बनाया, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हारे लिए इजाजत है। लेकिन ऐ मूसा, हर जगह नहीं। बात करनी है तो तुम्हें कोहे तूर पर आना होगा। अपने घर से बात नहीं कर सकते, मकान से बात नहीं कर सकते, मैदान से बात नहीं कर सकते हो। तुम्हें कोहे तूर पर आना होगा। बात करने के लिए हम तुम्हारे लिए तूर जो मकाम है उस पहाड़ को मुकर्रर कर देते हैं। जब चाहो बात करो, लेकिन तूर पर कहाँ आना होगा। ऐ मूसा, तुम्हारे लिए तूर फिट है,
بات کرنے کے لیے ہم نے طور مقرر کر دیا، جب بات کرنا ہے بات کرو، کوہ طور پر آؤ، آیتیں چاہیے طور پر آؤ، تورات چاہیے طور پر آؤ، ہم کلامی کے شرف سے ہونا ہے تو طور پر آؤ۔ اے موسیٰ تمہارے لیے طور فٹ ہے، تمہارے لیے طور مقرر ہے، لیکن اے میرے حبیب، اے میرے محمد عربی، تمہارے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، نہ صفا مقرر ہے، نہ مروہ مقرر ہے، نہ غار حرا مقرر ہے، نہ مینا مقرر ہے، نہ مزدلفہ مقرر ہے، نہ عرفات مقرر ہے۔ اے میرے حبیب تم جہاں بھی رہو گے وہی نازل ہوگی، مکے میں رہو گے مکے میں وہی نازل ہوگی، مدینے میں رہو گے تو مدینے میں وہی نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں وہی نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں وہی نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں وہی نازل ہوگی، یہاں تک کہ اے میرے حبیب اگر تم اپنی بیوی کے کمرے میں رہو گے تو حجرے عائشہ میں وحی الہی نازل ہوگی۔ معلوم ہوا کہ کلیم کا مقام اور ہے، حبیب کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ، ان کو ہمیشہ بات کرنے کا موقع گناہگار انسان پہنچا۔ اے موسیٰ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، جب چاہیں اللہ سے بات کر سکتے ہیں، آج میرے لیے بات کر لیجئے، میری شفاعت کی درخواست کر دیجئے۔ وہ موسیٰ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں نفسی نفسی یذهب الی غیری، آج تو مجھے اپنے جان کی پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، اس سے بخشش چاہ لو، اس سے شفاعت کروا لو۔ عزیزان محترم دیکھ رہے ہیں آپ میدان محشر میں گنہگار انسان عظیم عظیم ہستیوں کے پاس جا کر کے شفاعت کی درخواست کرتا ہے، لیکن کسی کو رب کے جلال و جبروت کے آگے زبانیں گویائی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کی زبان پر اذهبوا الی غیری کی صدا بلند ہوگی، اس وقت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں گے، اے شفاعت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا انسان، آ آ انا لہا انا لہا، آ میں تیری شفاعت کروں گا، آ میں تیری شفاعت کروں گا۔ اسی لیے تو برادر اعلی حضرت حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اور عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ اور جناب شرافت شفیقی جون پوری کہتے ہیں انا لہا ان کے لب پہ ہوگا، ادب سے میں بھی کھڑا رہا، انا لہا ان کے لب پہ ہوگا، ادب سے میں بھی کھڑا رہوں گا۔ نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا۔ اور نبی کی مرضی پہ حق ہے راضی، نبی کی مرضی خدا کی مرضی، نبی کی مرضی پہ حق ہے راضی، نبی کی مرضی خدا کی مرضی، وہ بخشوائیں گے حشر کے دن، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم آپ حضرات ابھی میرے بعد نعت و منقبت کے منظوم نذرانے سماعت فرمائیں گے، اور ایک بہترین خطیب سے بہترین خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے، اور یہاں سے پھر مجھے جا کر کے بہبل ٹولہ میں کچھ دیر گفتگو کرنی ہے۔ آپ حضرات میری تقریر بارہا سن چکے ہیں، میں نے 2 آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نور فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے نبی کو بشر کہا۔ اچھی بات ہے، ارشاد قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا نور۔ نور سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری آیت میں جو میں نے تلاوت کی، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، بشر بنے انسان، میں تمہاری طرح انسان۔ اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت نبی کو نور کہہ رہی ہے،
دوسری آیت کری نبی بشر ہے. نور اور بشر یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ ہیں. جو نور ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہوگا وہ نور نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے رات الگ ہے دن الگ ہے، رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ایسے ہی یہ متضاد ہے، جو نور ہوگا وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہوگا وہ نور نہیں ہو سکتا. بہت اہم گفتگو ہے اور کمال توجہ اور ذہنی حاضری کی ضرورت ہے. گفتگو آج صرف میں ایک آیت پہ کروں گا، پھر کبھی موقع ملا تو دوسری آیت پر گفتگو ہو جائے گی. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول، اصول تفسیر، اقوال محدثین و مفسرین، ان سب کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سے لوگ ہدایت پائے. خود قرآن ارشاد فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے بہتیرے گمراہ ہوتے ہیں، بہتیرے ہدایت پاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اے قرآن تو بتا کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اما جب ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا تو گمراہ کیسے ہو رہے ہیں لوگ؟ جو ہدایت کے لیے نازل ہو اس سے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہدایت ہے اور اسی قرآن میں ہے کہ پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اسی سے ہدایت بھی پائیں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ ہدایت کے لیے ضرورت ہے کسی چیز کی، ہدایت کے لیے ضرورت ہے کسی چیز کی. اپوزٹ باتیں قرآن میں نظر آ رہی ہیں. آج طرح طرح کے مدارس، الگ الگ مذہب کے لوگ، قسم قسم کے مکتب، الگ الگ فرقے کے کیوں قائم ہوئے؟ ہر ایک کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. جب قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، تو یہ فرق کیوں؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے پس منظر، بیک گراؤنڈ، اصول تفسیر، ان سب چیزوں کے جاننے کے ساتھ ساتھ دل میں عشق رسول کا ہونا ضروری ہے. اگر عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول اگر سینے میں موجود نہیں ہے، اسی قرآن سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا. ہوئے لوگ گمراہ. جب پوچھا گیا بتاؤ نبی علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں، نبی کو غیب کی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں، تو دو مدرسہ سامنے آتا ہے، دو مدارس آتے ہیں، دو مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. ایک مدرسے میں ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ انسان گیا، کہا حضرت بتائیے نبی کو پیٹھ پیچھے کی باتیں معلوم ہیں کہ نہیں، غیب جانتے ہیں کہ نہیں. جس مدرسے میں گیا اس نے کہا کہ نبی کو غیب نہیں معلوم، غیب صرف خدا جانتا ہے. اس نے پوچھا حضرت آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا اس کے رسول یا دیگر لوگ غیب نہیں جانتے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لا یعلمها الا اللہ، غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. قرآن میں ہے نا، غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مولانا صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، سیدھا سادہ انسان وہاں سے واپس چلا آیا. معلوم کیا ہوا اس کو؟ اللہ ہی غیب جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے. پھر کبھی اس کی ملاقات دوسرے مدرسے والوں سے ہو، پہنچا مدرسے میں، کہا مفتی صاحب بتائیے نبی کے غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جانتے. آپ بتائیے نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ جب دوسرے مدرسے میں گئے تو مفتی صاحب نے کہا ہاں اللہ نے اپنے نبی کو غیب بتایا ہے، نبی غیب جانتے ہیں.
کا دلیل کا قرآن میں کون سی آیت؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب الا من ارتضى من رسله. اللہ تعالی کسی کو غیب سے باخبر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب سے باخبر کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ کو غیب معلوم. اب وہ انسان پریشان ہوا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ مولانا بھی قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں، وہ مولانا بھی قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں. دونوں آیت پڑھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں. کسی کا ترجمہ غلط نہیں ہے، معنی غلط نہیں ہے. ہم کس آیت پر ایمان لائیں؟ یہ والی آیت مانیں کہ اس آیت پر ایمان لائیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا ہم کس آیت پر ایمان لائیں؟ آئے قرآن تو بتا کون سی آیت ہم مانیں؟ وہ آیت مان لے جو غیب کا ثبوت دیتی ہے نبی کے، کہ اس آیت کو تسلیم کریں جو آیت نبی سے غیب کی نفی کرتی ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے انسان، قرآن کی بعض آیتوں کو مانتا ہے، بعض کا انکار کرتا ہے. سن، تجھے ہر آیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. وہ آیت جو علم غیب کی نفی پر دلالت کرتی ہے وہ بھی حق ہے، اور وہ آیت جو ثبوت علم غیب پر دلالت کرتی ہے وہ بھی حق ہے. تجھے دونوں آیتوں پر ایمان رکھنا ہوگا. ایک آیت سے اگر تو نے انکار کیا تو اسلام سے خارج. تو آپ بتائیں کیسے ایمان لائیں؟ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ بتائیے کوئی راستہ نکالیے. کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کی جس آیت میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، مطلب یہ ہے کہ نبی خود سے اللہ کے بتائے بغیر غیب نہیں جانتے. اور جہاں ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خدا کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی. اب آئیے قل انما انا بشر پہ قرآن کی آیت کہہ رہی نبی بشر، دوسری آیت کہہ رہی نور. آؤ سمجھنے کی کوشش کریں، دھوکے میں آنے جائے کہیں فکر و آگہی. آقائے کائنات لباس بشر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے ہی ہم نے سنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں تو ہم پر ایک عجیب کشمکش کا عالم طاری ہوا. ایک طرف تو ہم تو سنتے ہیں نور ہیں جیسا کہ آیت میں نے پڑھی، دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ وہ ہماری ہی طرح ایک بشر ہیں. اب آئیے ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا ہم کس پر عقیدہ رکھیں؟ نبی کی بشریت کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں گمراہیوں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لاتی ہے. قرآن ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں رخ مصطفیٰ کے صحیح خد و خال نظر آتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا ہم مصطفیٰ پر کس طرح عقیدہ رکھیں، ہم نبی کی بشریت کو کس طرح مانیں؟ اے پروردگار تو بتا دے. تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، ساری کائنات نبی کو رحمت للعالمین کہہ رہی ہے. اے اللہ تو نے نبی کو طٰہٰ یاسین کہا، ہم نبی کو طٰہٰ یاسین مان رہے ہیں. تو نے نبی کونین کو سراج منیرہ رکھا، ساری دنیا کے مسلمان نبی کو سراج منیر کہہ رہے ہیں. تو نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ نبی رحمت للعالمین ہے. سارے عالم اسلام کے لوگ نبی کو رحمت للعالمین مان رہے ہیں. نبی کے رحمت للعالمین ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، طٰہٰ یاسین ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کشمکش نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. لیکن نبی کی بشریت ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں تردد ہوتا ہے، جہاں سے اختلاف جنم لیتا ہے. اے پروردگار عالم، جس طرح تو نے نبی کو نور کہا، رحمت للعالمین کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، اسی طرح نبی کو تو خود بشر کہہ دیا ہوتا
تو اختلاف ختم ہو جاتا. رحمت للعالمین کہنے کی بات آئی تو نے مصطفیٰ سے نہیں کہلوایا. طٰہٰ یاسین کہا مصطفیٰ سے نہیں کہلوایا. سراج منیر کہا لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نہیں کہلوایا. لیکن جب بشر کہنے کی باری آتی ہے تو ارشاد فرما رہا ہے قل توجہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قل نہیں ہے وہاں پر. سراج منیرہ کہا وہاں لفظ قل نہیں. طٰہٰ و یاسین کہا قل نہیں. یا ایھا المزمل کہا قل نہیں کہا. یا ایھا المدثر کہا وہاں قل نہیں کہا. اے نبی تم کہو کہ تم مزمل ہو. اے نبی تم کہو کہ تم مدثر ہو. اے نبی تم اپنی زبان سے بتاؤ کہ تم رحمت للعالمین ہو. تم اپنی زبان سے کہو کہ تم سراج منیر ہو. تو نے نبی کو سراج منیر خود کہا, رحمت للعالمین خود کہا, طٰہٰ و یاسین خود کہا, مدثر کہا, مزمل کہا, سب کچھ کہا. لیکن جب بشر کہنے کی باری آتی ہے تو زبان نبوت سے کیوں کہلواتا ہے قل. اے محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح انسان ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں. اے پروردگار زبان نبوت سے کیوں کہلواتا ہے؟ میرے عزیزو ایک بات دھیان سے سنیے. ہر محب اپنے محبوب کی خوبیوں کو گنواتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. ہر محب کی عادت اگر اپنے محبوب کے اندر وہ کوئی برائی بھی دیکھتا ہے تو اس سے صرف نظر کر لیتا ہے, اس کی برائیوں پر توجہ نہیں دیتا, اس کی خوبیاں صرف بیان کرتا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایسے محبوب ہیں جن میں اللہ نے کوئی عیب ہی نہیں رکھی, کوئی برائی ہی نہیں ہے. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. دنیا کے کسی عیب کا گمان اور شک بھی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. مصطفیٰ تو ایسے ہیں. آؤ پوچھتے ہیں مولا تو بتا تیرا محبوب کیسا ہے. تو نے اپنے محبوب کا مرقع دنیا والوں کے سامنے کس طرح پیش کیا ہے. پروردگار محبوب نے تو اپنی زبان سے بشر کہا ہے. اے مولا تو بتا تو نے کیا کہا ہے. بتا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے. ہم نے پوچھا قرآن تو بتا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا. قرآن ارشاد فرماتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ ہے, زلفیں واللیل اذا سجا ہیں, آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہیں, زبان وما ینطق عن الہویٰ ہے, ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے, انگلیاں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ہیں, اور پائے مبارک لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ہے. ہم نے پوچھا ہے قرآن تو بتا مصطفیٰ کا اخلاق کیسا. قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے پوچھا ہے قرآن تو بتا مصطفیٰ کا سینے اطہر. قرآن ارشاد فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک. ہم نے پوچھا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رفعت کیا ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے پوچھا ہے قرآن تو بتا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا ضابطہ کیا ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. عزیزان محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند قدوس اپنے محبوب کا مرقع دنیا والوں کے سامنے اپنے محبوب کے حسن کو کس طرح پیش کر رہا ہے. حسن کو پیش کیا تو محبوب سے یہ نہیں فرمایا قل اے محبوب تم کہہ دو, اے محبوب تم کہہ دو. جس طرح کی تعریف کرنے کی بات آئی محبوب سے نہیں کہلوایا. لیکن جب بشر کہنے کی باری آ رہی ہے ارشاد فرما رہا ہے قل محبوب تم کہو. سمجھنے کی کوشش کیجیے قرآن کے سمجھنے کے لیے عربی محاورے کا جاننا بھی ضروری ہے, بیک گراؤنڈ شان نزول کا جاننا بھی ضروری ہے. جب تک اسے نہیں جانیں گے فلسفہ بشریت نہیں جان سکتے. آج آپ کے سامنے میں بشریت کا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں, بشر کہنے کی حکمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیا پڑی تھی نبی کو بشر. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, شخصیتوں کا جو تعارف تین طریقوں سے ہوا کرتا ہے.
غور سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ شخصیتیں یا تو خود اپنا تعارف کراتی ہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہو، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ اگر جاننا چاہیں گے یا تو میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ میں فلاں ہوں، یا تو میرے ساتھ کوئی ہوگا جو مجھے میرے بارے میں جانتا ہے وہ بتائے گا۔ تو شخصیتیں یا تو خود اپنا تعارف کراتی ہیں، یا تو بڑا تعارف پیش کراتا ہے، یا تو پھر چھوٹا تعارف کراتا ہے۔ تین طرح کے ہیں۔ بڑا جب کسی کا تعارف کراتا ہے، بڑا جب کسی کی شناخت اور پہچان کرانا چاہتا ہے تو اس کی صرف اچھائیاں گناتا ہے، برائیاں نہیں گناتا۔ لیکن جب چھوٹا کسی بڑے کا تعارف پیش کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ اناؤنسر صاحب بہت قاعدے سے سمجھ رہے ہیں، جو لوگ نظامت کرتے ہیں اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جب چھوٹا کسی بڑے کا، کسی بڑے خطیب کا، کسی بڑے عالم کا تعارف کراتا ہے تو مبالغہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے، تو لیتا ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے۔ آنے والا خطیب جو ہے اپنے وقت کا بہترین مدرس ہے، مفکر ہے، محدث ہے، مصنف ہے، تمام طرح کے القابات سے ملقب کر کے اسٹیج پر سامعین کے سامنے ایک خطیب کو ناظم پیش کرتا ہے۔ تو بڑا تعارف کراتا ہے صرف اچھائیاں گناتا ہے، چھوٹا تعارف کراتا ہے تو مبالغہ سے کام لیتا ہے۔ لیکن جب خود شخصیت اپنا تعارف کراتی ہے، اپنی پہچان خود پیش کرتی ہے شخصیت، تو وہ اپنی خوبیوں کو نہیں گناتی اور وہ اپنے تعارف میں مبالغہ آرائی بھی نہیں کرتی، بلکہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ اپنا تعارف پیش کرتی ہے۔ جب آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے آپ کون ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرا نام محمد شاہ عالم قادری ہے، دارالعلوم مدینہ العربیہ میں پڑھاتا ہوں، جونپور کا رہنے والا ہوں۔ یہ میرا تعارف۔ لیکن کوئی دوسرا میرا شاگرد جب میرا تعارف کرائے گا تب کیا کہے گا؟ خالی میرا نام لے گا، حضرت علامہ، مولانا، فہامہ وغیرہ جتنے القابات اس کے سمجھ میں آئیں گے بولے گا، کیونکہ وہ مبالغہ بھی کرے گا، سچائی بھی بیان کرے گا۔ لیکن شخصیت جب اپنے بارے میں کہے گی تو عاجزی کے ساتھ کہے گی میں کیا ہوں، وہ چیز نہیں بیان کرتی شخصیت۔ سمجھ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول کانفرنس، حضرت علامہ مفتی ضیاء الحق قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھانے کے لیے گفتگو بہت لمبی ہو سکتی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں اور اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ تو شخصیت جب خود اپنا تعارف پیش کراتی ہے تو عاجزی انکساری کے ساتھ کام لیتی ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زمانے نے پوچھا تھا اے مصطفیٰ بتاؤ تم کون ہو؟ تمہارا چاہنے والا تو تمہیں چارہ ساز دردمندہ کہتا ہے، تمہارا چاہنے والا تو تمہیں دوائے دل فگارہ کہتا ہے، مسیحا کہتا ہے تم رحمت ہو، رحیم ہو، کریم ہو، مزمل و مدثر ہو۔ تمہارا چاہنے والا الگ الگ الفاظ سے تمہیں یاد کرتا ہے، اے مصطفیٰ تم بتاؤ تم کون ہو؟ زمانے کی اس استفسار پر کہ مصطفیٰ تم کون ہو تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما انا بشر مثلکم، پریشان نہ ہو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک انسان۔ عاجزی سے کم نہیں۔ آئیے ایک آخری بات کہتے ہیں، فلسفہ بشریت آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی شخصیت ہو جب تک وہ شخصیت خاموش رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا، کوئی کمنٹ اس پر نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخصیت بولتی ہے، ہائی لائٹ ہو، شہرت پا جائے تو اس پر کمنٹ ہونے لگتا ہے، تبصرے ہونے لگتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال تک پیدائش سے 40 سال تک اعلان نبوت سے خاموشی اختیار کیا۔
دنیا والوں کے سامنے نہیں پیش کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جب تک میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس سے پہلے جب کسی سے بھی مکہ کے انسان سے پوچھو کہ مصطفیٰ کو جانتے ہو کون ہے، تو ہر کوئی اپنی زبان سے یہی کہتا تھا وہ بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ سے منع کرتے ہیں۔ ہر ایک مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا، حتیٰ کہ مکہ کے وہ گنڈے جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے تھے اعلان نبوت کے بعد، وہ بھی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور اچھا کہہ رہے تھے۔ لیکن 40 سال مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب وہی لوگ جو آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، جو آپ کو سچا کہہ رہے تھے، اب انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کی برائی کرنا شروع کر دیے۔ ان برائی کرنے والوں میں سب سے پیش جو تھا اس کا نام ابو جہل ہے۔ اس نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں۔ جب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بند مٹھی لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو راز ہے ابھی ہم اس کو فاش کر دیتے ہیں۔ اس نے بند مٹھی پیش کر کے مصطفیٰ کے آگے عرض کرتا ہے، اے مصطفیٰ اگر اللہ کے سچے نبی ہو، سچے پیغمبر ہو تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھا، اس کی بند مٹھی کو دیکھا۔ میرے عزیزوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت کیا تھا۔ آپ جب ابو جہل سے پوچھیں گے، اے ابو جہل تو کتنا بے وقوف ہے، انہوں نے تو صرف اتنا کہا ہے نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیٹھ پیچھے کی باتیں جانتا ہوں، پوشیدہ چیزوں کو جان لیتا ہوں، انہوں نے اس کا اعلان تو نہیں کیا ہے، تو بند مٹھی کیوں لے کر کے آیا ہے؟ تو ابو جہل آپ کو جواب دے گا، اے سوال کرنے والے سن، میں عربی النسل ہوں، عربی میری زبان ہے، میں عربی کو خوب جانتا ہوں۔ نبی عربی کا لفظ ہے، نبی عربی لفظ ہے، عربی زبان میں نبی اسی کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتائے، ہے کہ نہیں بولا؟ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی باتیں بتاتا ہو، اس لیے میں بند مٹھی لے کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل بند مٹھی دکھاتا ہے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو جہل میں بتا دوں تیری بند مٹھی میں کیا ہے کہ اسی سے کہلوا دوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت ڈالی ہے اس کی طرف، اور ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکریاں تھیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی شہادت دے دیتی ہیں۔ ابو جہل جھنجھلا کر کے ان کنکریوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیتا ہے اور یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے کہ محمد عربی بہت بڑے ساحر، بہت بڑے جادوگر۔ دیکھیے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگا ابو جہل، لوگوں میں پروپیگنڈا افواہ پھیلانا شروع کیا، محمد بہت بڑے جادوگر ہیں، دیکھ رہے ہو کنکر سے کلمہ پڑھوا لیا۔ لیکن اس معجزے کو دیکھ کر جو اہل دانش تھے، سمجھدار قسم کے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اکثر لوگ ابو جہل کے بہکاوے میں آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر کہنے لگے، لیکن تحقیق کرنے والوں کی جماعتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک جماعت آتی ہے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے اور کہتی ہے، اے محمد عربی اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو سامنے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس پیڑ کو اپنے پاس بلا کر کے دکھا دیجئے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے
کیا زحمت دیتے ہو؟ جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ اے درخت چل، تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ حدیث گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اس درخت سے کہا ہے اے درخت چل، تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، درخت کی تنیں دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتی ہیں اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ اس معجزے کو دیکھا ہے اہل عرب نے تو بہت سے ایمان لے آتے ہیں، لیکن ابو جہل کی جماعت، اس کے حواری اور مواری جو تھے، وہ ساحر و جادوگر کہہ کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آزمانے والوں کی جماعتیں چلی آ رہی ہیں۔ انہی آزمانے والوں میں ایک شخص تھے جن کا نام رکانہ تھا، نام سنا ہوگا، بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے پہلوان تھے۔ دنیا عرب میں ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اتنے طاقتور تھے رکانہ کہ اگر اونٹ کی کچی کھال پر کھڑے ہو جائیں اور دائیں اور بائیں جانب سے ہاتھیوں کے ذریعے اس کھال کو کھینچا جائے تو رکانہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو اور کھال پھٹ جائے۔ اتنے طاقتور تھے رکانہ۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عربی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھ سے کشتی لڑ کر کے دکھائیے۔ آپ سوچیے ذرا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا تھا کہ میں پہلوان ہوں، میں نے کثرت کی یا ڈنڈ بیٹھکی کی ہے، میں بہت بڑا طاقتور ہوں؟ انہوں نے تو نبوت کا اعلان کیا تھا، تو کشتی لڑنے کا چیلنج اور دعویٰ کرنے کے لیے کیوں آئے؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ میں عربی النسل ہوں، میں جانتا ہوں نبی کون ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو طاقت والا ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو پاور والا ہو، نبی کبھی زیر نہیں ہوتا ہے۔ رکانہ نے کشتی کا چیلنج کیا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ دنیا عرب میں ڈھڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، ڈنکا بج جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو رکانہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشتی ہونی ہے۔ وہ تاریخ آتی ہے اور اکھاڑے میں رکانہ اترتے ہیں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، کشتی شروع ہوتی ہے۔ آنے واحد میں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو شکست دے دی، رکانہ نیچے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔ دنیا عرب کا وہ بڑا بہادر پہلوان جسے کوئی کبھی شکست نہ دے سکا، زیر نہ کر سکا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے بھر میں انہیں زیر کر دیا۔ رکانہ نے کہا غلطی ہو گئی ہے، ایک چانس اور دیجئے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چانس دیا، پھر کشتی ہوئی، رکانہ نیچے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔ اس نے کہا پھر چوک ہو گئی ہے، پھر چوک ہو گئی ہے، ایک فائنل چانس دے دیجئے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چانس اور دیا۔ تیسری بار جب کشتی ہوئی، تیسری مرتبہ بھی رکانہ نیچے اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر، رکانہ ہار گئے۔ دنیا عرب کے لوگ جو رکانہ رکانہ کی آوازیں بلند کیا کرتے تھے، آج رکانہ شکست کھا گئے ہیں تو رکانہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کشتی کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ ایمان لے کر کے آئے کہ وہ رکانہ جسے کبھی کوئی زیر نہ کر سکا، آج مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کبھی ورزش اور کثرت نہیں کی، ڈنڈ بیٹھکی نہیں کی، کبھی کشتی نہیں لڑی، رکانہ جیسے پہلوان کو زیر کر دیا۔ ضرور کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی روحانی پاور ہے، وہ نبی ہی کے اندر ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل کے ماننے والے اس کے بہکاوے میں آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل نے دیکھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ جوک در جوک اسلام قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، محمد عربی کا دیوانہ بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے دارالندوہ میں ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور پوری مجلس کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو، دیکھ رہے ہو محمد عربی کتنے بڑے جادوگر ہیں؟ ارے کنکر سے کلمہ پڑھوا لیا، درخت کو اپنے پاس بلا لیا، رکانہ جیسے پہلوان کو شکست دے دی۔ بھلا ایک انسان میں
عام انسان میں یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ محمد بہت بڑے جادوگر لگتے ہیں، لیکن سنو، آج ان کے جادو کا پردہ فاش ہو جائے، ان سے ایک چیز کا مطالبہ کر لو اور وہ کاموں نہیں کر سکیں، ان کا بھرم کھل جائے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ ان سے اس چیز کا مطالبہ کرو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ دیکھو، جادو کا اثر زمین پر ہوگا، خلا میں ہوگا، لیکن آسمان پر، کرۂ نار پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان سے مطالبہ کرو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں اگر سچے نبی ہیں تو۔ چنانچہ کفار مکہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ہے محمد عربی، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے تو چاند نے اپنا کلیجہ چاک کر دیا ہے۔ اس معجزے کو دیکھا ہے دنیا والوں نے تو اکثر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گئے۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، آخری حربہ تھا، آخری چال چلی تھی ہم نے، اب اس میں بھی فیل ہو گیا ہوں، اب کیسے لوگوں سے کہوں کہ محمد جادوگر ہیں؟ اب اگر کہتا ہوں تو وہ لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ فلسفہ بشریت سمجھنے کی کوشش کی۔ اب جادوگر کس منہ سے کہوں گا؟ میں نے تو کہہ دیا تھا چاند پر جادو کا اثر نہیں چلے گا، لیکن 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس نے ایک دوسری چال چلی اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں، دیکھ رہے ہو محمد عربی کو؟ پتھر سے، کنکر سے بلوا دیا، کلمہ پڑھوا دیا، درخت کو اپنے پاس بلا لیا، رکانہ کو شکست دی، چاند جو کرۂ نار پر ہوا کرتا ہے اسے چاک کر دیا۔ بھلا ایک انسان میں، ایک بشر میں اتنی طاقت، ایک بشر میں اتنا پاور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک بشر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کنکر سے کلمہ پڑھوا دے، ایسا جو کر سکتا ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اے مکہ کے لوگوں سنو، محمد کے روپ میں معاذ اللہ خود خدا زمین پر اتر آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کو، ساحر و جادوگر کہہ کے، جب وہ کامیاب نہیں ہوا، اب لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے آخری داؤ چلا۔ محمد عربی کو دنیا والوں کی زبان سے خدا کہلوانے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی کرو، جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس سے پہلے کی امتیں اپنے نبیوں کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ چکی ہے۔ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب، اب تمہارے امتی تمہیں خدا کہنے جا رہے ہیں، لہذا اے محبوب تم اپنی بشریت کا اعلان کر دو۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ وحدانیت کے تحفظ کے لیے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، انا بشر مثلکم، اے لوگو میں خدا نہیں ہوں بلکہ خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ایک انسان ہوں۔ یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اپنی بات اس شعر سے ختم کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو آفتاب پرزیا کہیے، نبی کے حسن و سیرت کو جمال حکمنما کہیے، حقیقت ہے اگر آئینے ذات خدا کہیے، خدا کہنا نہیں جائز مگر نور خدا کہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔